वेलकम बैक व्यूवर्स, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और बात हो रही है आज मिडिल ईस्ट टुडे का सेगमेंट है, जुमेरात का दिन है। बात इस वक्त करेंगे, पहले फ़लस्तीन के हवाले से बात करते हैं। गज़ा की अपडेट आपको दी, अब हम बात कर लेते हैं कि शाम के हवाले से, मुल्क शाम यानी कि सीरिया के हवाले से कि इस वक्त हमारे पास जो अपडेट्स मौजूद हैं वो आप तक भी होनी चाहिए। हमने पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया था बशारुल असद के तख्ता उलटने का और उसमें बहुत सारे ममालिक के शामिल होने का। इस वक्त क्या अपडेट है? तहरीर शाम जो तहरीक है वो बरसर इक़्तिदार है, लेकिन उसको बड़े चैलेंजेस का सामना था क्योंकि इजराइल बहुत सारी जगहों को कैप्चर कर चुका था और साथ साथ टर्की, और फिर उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था टर्की से पहले अमेरिका ने कहा था हमारी जो बेसिस हैं हम वहाँ ऑपरेट करते रहेंगे। अभी क्या अपडेट है? अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, ज़रा जानना चाहूँगा शाम की इस वक्त सिचुएशन क्या है? ठीक है, तख्ता उलट गया, बशारुल असद को हमने मॉस्को में पाया विद फैमिली, अब क्या हो रहा है वहाँ पे? बशारुल असद का जो तख्ता उलट गया तो 8 दिसंबर को उसका 1 महीना पूरा हो गया। ठीक है, ज़ाहिरी बात है कि नई इंतज़ामिया के लिए जो हैयत तहरीर शाम की क़ियादत में है उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जो दाखिली भी है। उनमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि एक ऐसी तंजीम थी हैयत तहरीर शाम जिसके ऊपर ख़ुद ज़ाती तौर पर आलमी पाबंदियाँ थी, बल्कि उसका जो कमांडर इन चीफ़ था अहमद अश-शरा, जिसको अल-गोलानी कहते हैं पुराना नाम, जिनका अस्करी नाम था मोहम्मद अल-गोलानी, तो उनके ऊपर ख़ुद अमेरिका की तरफ से बाकायदा जो है वो इनाम था, वो ख़त्म हो चुका है। अमरीकी वफ़द भी उनसे मुलाकात कर चुका है, जर्मन वज़ीर ख़ारजा भी आई है और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा भी शाम मतलब अबूरी जो हुकूमत है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। इस सूरत में कि अब तक किसी मुल्क ने बाकायदा एक्सेप्ट करने का अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन जारी बात है कि वहाँ के डेलीगेशन आ रहे हैं, वहाँ के वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, दमिश्क का वो दौरा कर रहे हैं, तो जिससे ये चीज़ साबित तो मतलब सामने आ रही है कि सीरिया जो है उसके अंदर अभी भी और मिडिल ईस्ट के अंदर आलमी क़ुव्वतों की कितनी दिलचस्पी है, इलाक़ाई क़ुव्वतों की भी और आलमी क़ुव्वतों की भी वहाँ पर कितनी दिलचस्पी है। ठीक है, तो मगरिब के साथ, अमेरिका के साथ तो उनके यूँ कहा जाए और देखा जाए कि इन जो सरगर्मीज़ है, अगर सरगर्मी एक्टिविटीज़ है, इनसे उनके ये ज़ाहिर हो रहा है कि इसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बल्कि अमेरिका ने फिर के रोज़ जो है वहाँ सीरिया के ऊपर जो सैंक्शन थे, जो पाबंदियाँ थी, उनको भी उसमें भी रिलीफ दिया है और उसको कम कर दिया है। तो ये एक खुशाइन अमल है उनके लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि शाम में इस वक्त पूरा शाम इनके कंट्रोल में नहीं आया, और ये शायद 2 हफ्ते पहले भी हमने ये बात की, ये लास्ट टाइम भी आपने मुझे कहा था वही सूरत हाल जो कि तो बरकरार है। दमिश्क उनके हाथ में, दमिश्क उनके हाथ में है, यानी यूँ समझ लीजिएगा कि 52% से ज़ायद इलाका तो उनके हाथ में है, लेकिन बाकी जो है वो उनके हाथ में नहीं है इस वक्त। बल्कि अब जो नई सूरत हाल है वो ये है कि 29 नवंबर से तुर्की के क़ियादत में वहाँ कुर्द जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन का स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो ऑपरेशन अब तक जारी है। उसमें अब नई जो एक तशवीश वाली बात या तब्दीली आपका है वो जो आई है वो ये है कि जैसे कल इसराइली गवर्नमेंट की एक इसराइल के अंदर जो फोर्सेस और अस्करी जो बजट बनाने वाली एक कमेटी है, नागल के नाम से है, इसराइल के जो साबिक नेशनल सिक्योरिटी के सरबराह थे याकूब नागल, उसके सरबराही में ये 2023 में हमास के अटैक से पहले बनी थी। और ये कमेटी का काम ये होता है कि इसराइल को मज़ीद उसके फोर्सेस को और उसको हथियार के लिए कितनी बजट की ज़रूरत है और हम इसराइल के आसपास उसको ख़तरात कितने हैं, वो इन ख़तरात को मॉनिटर करती है ये कमेटी। तो अब उसने परसों जो वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट दी है उसमें उसने ये कहा है कि इसराइल का मुस्तक़बल अगला जो दुश्मन है या जिसके साथ हमारे क्लैश और बल्कि जंग होने जा रही है वो तुर्की है। Exactly. तुर्क तज्ज़ियाकारों ने भी कल इस पर बाकायदा बात की है। यनी शफ़क़ जो तुर्क जरीदा है उसने भी कल इस पर लिखा है कि अब इसराइल के साथ हमारा बराह रास्त हमला यानी जंग का वो उसकी सूरत हाल जा रही है। और बल्कि यनी शफ़क़ ने तो ये कहा है, तुर्क जरीदा जो है अहम जरीदा है, अखबार है, उन्होंने तो ये कहा है कि इसराइल बराह रास्त दमिश्क पर अटैक कर सकता है, कुर्द जो शामी कुर्द है उनके सेफ्टी के लिए, उनके दिफा के लिए। अगर ये मामला अगर इसराइल हाँ अटैक न करे, लेकिन ये तो हकीकत है कि इसराइल ने जो सीरिया के साथ एक बफर जोन था 1974 से, उसकी खिलाफ वर्जी की है, उसमें तकरीबन 7 किलोमीटर तक अंदर आया है। ठीक है, इस वक्त अच्छा, अली भाई ये चीज़ तो है, इसी को कनेक्ट कीजिएगा। शाम की अबूरी हुकूमत है, कंट्रोल 52% तहरीर शाम का है,
جولانی صاحب کا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن کن غیر ملکی قوتوں کا وہاں پر انحصار ہے اور ابھی بھی وہاں پیر جمائے کھڑے ہیں؟ شام سے عالمی قوتیں تو ظاہری بات ہے کہ شام میں جب مارچ 2011 میں یہ عرب سپرنگ کا آغاز ہوا تو اس وقت سے عالمی قوتوں نے بہت زیادہ مداخلت کی اور ابھی تک یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، جن میں یعنی آپ اگر مشرقی شام کو دیکھیں تو وہاں پر امریکن فورسز کے بیسز اس وقت بھی قائم ہے، ٹھیک ہے، لیکن امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں داعش کے دوبارہ سرگرم ہونے کا وہ ہے، بلکہ دمشق میں جب یہ تختہ الٹ گیا بشار الاسد کا تو اس کے بعد بھی امریکہ نے وہاں ایک آپریشن میں داعش سربراہ کو مارا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شام کے مشرق میں ٹرکی بھی بیٹھا ہوا ہے، ٹرکی بیٹھا ہوا ہے، اور مغرب کی طرف اگر جاتے ہیں، جنوب کی طرف جاتے ہیں تو اسرائیل مغرب جنوب میں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، قنیطرہ میں، درعا میں اور کئی علاقوں کو باقاعدہ وہاں انہوں نے کرفیو کا نفاذ کیا ہوا ہے، بلکہ لوگوں سے باقاعدہ اسلحہ لینے کے لیے اس نے مہم شروع کی ہے۔ اس طرف اگر ہم حمیم اور طرطوس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ابھی بھی ریشن جو بیسز ہے تو وہ قائم ہے، وہ ختم نہیں ہوئے، اگرچہ انہوں نے اپنے بڑے ہتھیاروں کو تو یہ سارے ممالک ہیں، ٹرکی بھی ہو گیا، امریکہ بھی ہو گیا، پھر رشین بیسز بھی ہو گئی، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ سب سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یعنی قطع نظر اس سے کہ شام کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس سے وہاں کے عوام خوش ہے، وہ بہت خوش ہے کیونکہ ان کو بشار الاسد کے مظالم سے نجات مل گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اوورآل اگر ہم سیاسی طور پر دیکھیں کہ یہاں پر عالمی قوتوں کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا ہے تو سب سے زیادہ اگر ہم دیکھ رہے تو ہمیں اسرائیل وہ ملک نظر آ رہا ہے جس نے اب تک سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ اچھا جی بالکل، اور یہ خود اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کہہ چکا ہے کہ یہ ہمارا ایک رول تھا اور ہم نے یہ کیا ہے اور اس سے ہمیں بہت آسانی ہو گئی ہے۔ جو رنگ آف فائر تھا ایک اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا ایک محور تھا ریزسٹنس کا، وہ ختم ہو چکا، کیونکہ آپ کے لبنان میں اگر اسرائیل کے خلاف مزاحمت کر رہی تھی حزب اللہ تو اس کی سپلائی جو لائن تھی وہ شام سے ہو کے گزر رہی تھی، اب وہ ختم ہو گیا۔ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو سیریا ان کے لیے صاف ہو گیا، ادھر سے لبنان کی حزب اللہ بھی ظاہری بات ہے کہ وہ پہلے جیسے مزاحمت نہیں کر سکے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے جب 27 نومبر سے جو معاہدہ ہوا تھا سیز فائر کا لبنان کے اندر، اس میں بھی اب تک اسرائیل تقریباً 300 مرتبہ سے زائد وہاں خلاف ورزی کر چکا ہے، لیکن اس پر کیا ہے کہ عالمی برادری بھی خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ شام کے اندر جو تبدیلی آئی ہے یہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کنیکٹ ہے، یہ جڑی ہوئی ہے لبنان کے ساتھ، لبنان کی صورتحال۔ ٹھیک ہے، لبنان پر بھی آؤں گا، بٹ اس سے پہلے میں ذرا سا بات کرنا چاہوں گا ٹرکی کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ کیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے شام کے اندر؟ کیا اسرائیل کے لیے ایک تھریٹ بن کر ابھرے گا ٹرکی، یا پھر اسرائیل جس طرح سے بربریت اور جاریت کرتا چلا آ رہا ہے وہ اسی طرح کرے گا منمانی؟ بظاہر تو اگر دیکھا جائے ترکی ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست مقابلے میں آ جائے، مدبھیڑ نہیں ہو سکتی، نہیں ایسا بظاہر ممکن حالات کے تناظر میں مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور ترکی بعض دیگر ممالک میں اگر ہم اس کے مشرق کی طرف دیکھیں، وہاں سنٹرل ایشیا کی طرف یا وہاں آذربائیجان کے ساتھ، تو ان ممالک کے ساتھ اسرائیل اور ترکی دونوں کے مشترکہ مفادات ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ آرمینیا اور آذربائیجان کے جو ابھی وار ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا تو اس وقت بھی اس میں ترکی اور اسرائیل دونوں جو ہے وہ آذربائیجان کے ساتھ تھے۔ جی، تو بظاہر ایسا پھر یہ ہے کہ اسرائیل اور ترکی نے مشرق میں ترکی ہے، مغرب کے اندر اسرائیل ہے، یہ تو پھر اگر آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ اینٹیٹی ہے اور ترکی کے درمیان اس وقت شام میں جن جو تضادات آئے ہیں، وہ تضاد کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے کی وجہ کیا ہے؟ ترکی جو ہے وہ کردوں سے ان کے لیے خطرہ ہے۔ کرد ایک علیحدگی پسند تنظیم ہے، کرد 4 ممالک کے اندر ان کا علاقہ جو ہے تقسیم ہے، سیریا کے اندر، عراق کے اندر، ایران کے اندر، ترکی کے اندر سب سے زیادہ جو ان کی تعداد بھی ہے، یعنی 52% جو کرد ہے آبادی وہ ترکی میں ہے، ترکی کا جنوبی ایریا۔ اور پی کے نام سے جو تنظیم ہے، جو ترکی نے بھی اس کو دہشت گرد قرار دیا ہے، وہ تنظیم ترکی کے لیے ظاہری بات ہے اس نے کئی وہاں پر بم دھماکے بھی کیے ہیں، دہشت گردی کے واقعات کیے ہیں، خود اس واقعات میں وہ ملوث ہے، تو ترکی کے لیے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب شام کے اندر بھی جو ترکی ہے وہ سیرین نیشنل آرمی کے نام سے جو گروپ ہے، تقریباً 3 کورز ہے، 17 سے زائد اس میں تنظیمیں ہیں، تو یہ سارے ترکی اس کو کمانڈ کر رہا ہے اور ترکی ان کردوں کے خلاف ظاہری بات ہے کہ وہ آپریشن کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ میں عربوں کے مقابلے میں اسرائیل کے سب سے زیادہ قریب جو ہے کمیونٹی وہ ہے کرد۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں دروز، لیکن دروز ایسے ہے کہ وہ دروز جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کی اکثریت جو ہے اگرچہ لیکن کرد قربت رکھتے ہیں۔ کرد جی بالکل،
جیسے کردستان ملیشیا وہ ہے آرمی ہے ان کی البیش مرگا کے نام سے، تو ان کے بھی اسرائیل کے ساتھ معاہدے ہے، دفاعی تربیت لے رہی ہے. تو یہ اسرائیل ان کو باقاعدہ یہ کشیدگی کی مین وجہ کشیدگی کی مین وجہ کرد ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے کہا کہ شام اور لبنان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان ٹرمز آف پالیٹکس یا جغرافیائی سطح پر بھی اگر بات کی جائے. لبنان کا ایشو کیا ہے اس وقت اور سیز فائر کے 60 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں 27 جنوری کے بعد، پھر کیا اس معاہدے کو آگے بڑھایا جائے گا یا پھر سے بمبارڈنگ ہوگی، راکٹ لانچ ہوں گے، اور لبنان کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ کنیکٹ کریں گے شام سے اس وقت سچویشن میں؟ لبنان میں تو ظاہری بات ہے کہ اس دن جس دن وہاں لبنان میں سیز فائر کا معاہدہ ہوا اور اس کو امپلیمنٹ 27 نومبر کو اسی دن شام کے اندر یہ حی التحریر شام کے جو ہے نا ادلب سے ان کا آپریشن سٹارٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. یہ 60 دن کا جنگ بندی معاہدہ ہے، سیز فائر ہے کہ جس کے اندر حزب اللہ جو ہے وہاں جنوبی لبنان کے اندر سرگرم تھی، تو ان کو بیچ میں یہاں پر لبنان کو 2 حصوں میں کرنے والا ایک دریا ہے لیتانی کے نام سے، تو ان پر اس معاہدے کے تحت یہ 13 نکاتی معاہدہ تھا، امریکہ اور فرانس کے اس میں ثالثی وساطت میں ہوا تھا. تو اس کے روح سے حزب اللہ کو اپنی جو وہ ہے اپنے ملیٹنس ہے، اپنی تنظیم ہے، عسکریت پسند ہے، ان کو دریائے لیتانی کے شمال کی طرف لانا ہوگا. اس کے علاوہ اسرائیل اور لبنان کی جو تنظیمیں ہیں، وہ قوات الفجر ہو، وہ جماعت الاسلامیہ ہو وہاں کی، یا وہاں کی جو حزب اللہ ہے، جتنی بھی مزاحمتی تنظیمیں ہیں، وہ ان 60 دنوں کے دوران کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی، کوئی فائرنگ کچھ نہیں کر سکے گی، اور اپنے اسلحے کو بھی. دوسرا یہ ہے کہ لبنانی فورسز جو سرکاری ہے گورنمنٹ کے، اور جو اقوام متحدہ کی فورسز ہے یونیفیل، ان کو ان علاقوں میں پھیلایا جائے گا. تو اب تیاری جاری ہے اور اس طرف لبنانی فورسز جو ہے موو کر رہی ہے لبنان کے جنوب کی طرف. لیکن اسرائیل جس طرح پے در پہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ٹینکوں کا استعمال کر رہا ہے، بمبنگ کر رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، لوگوں کو اغوا کر رہا ہے، تو اس سے لگ یہی رہا ہے کہ اس کے عزائم جو ہے وہ لبنان سے نکلنے کی نہیں ہے. اچھا اگر 27 جنوری تک یہ بات ہے تو 27 جنوری سے پہلے بھی تو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں نا؟ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یا مکمل اس چیز پر عمل کیا گیا کہ اس پر عمل نہیں، سیز فائر ہی رہے گا؟ سیز فائر کی اسرائیل خلاف ورزی کر چکا ہے، بلکہ عرب میڈیا بلکہ عالمی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے. لبنان میں فائدہ کیا ہے اسرائیل کا؟ لبنان مزاحمت کا محور ہے. اسرائیل کا شمال جو ہے وہ جب اکتوبر 2023 میں جب اس پر اسرائیل نے اٹیک کیا غزہ پر، تو لبنان کی طرف سے حزب اللہ نے، قوات الفجر نے یا اس طرح دیگر تنظیموں نے باقاعدہ اسرائیل کے خلاف بھی محاذ کھولا، اور اس سے یہ ہو گیا کہ اسرائیل دونوں طرف سے، جنوب سے حماس کے ساتھ تھا، شمال سے، جی بالکل. تو یہاں پر اسرائیل کے بڑے اہم بیسز ہے، اسرائیل کا ایک بڑا یہاں پر ایک بڑی آبادی ہے یہودی آباد کاروں کی، جس میں تقریباً 1,60,000 سے زائد یہودی مطلب اسرائیلی شہری جو ہے وہ یہاں سے انخلا کر کے جا چکے ہیں، اور اس وقت وہ آئی ڈی پیز کے طور پر رہ رہے. تو یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اسرائیل پوری دنیا سے یہودیوں کو یہ کہہ کر لا رہا ہے، بڑے امیر اور دولت مند لوگوں کو، کہ اسرائیل ایک سیف اور ایک محفوظ ریاست ہے. اچھا شام کے اندر تختہ الٹنے کا تعلق اور یا اثر لبنان پہ کیا پڑا ہے؟ لبنان پہ اس کا اثر یہ پڑا ہے کہ لبنان کی جو مزاحمت تھی اسرائیل کے خلاف وہ کمزور ہو گئی ہے. اچھا جی، لبنان کی مزاحمت کے لیے تو یہ ایک شیرک تھا شام کے راستے سے ان کو، باقی تو لبنان کی سرحد کسی اور ملک سے تو یہاں نہیں مل رہی ہے، اور دوسری طرف تو اس کا اسرائیل ہے، اور یہاں سے ایک طرف اس کا مشرق کی طرف دیکھا جائے تو شام ہے. تو اس کو جتنے بھی مطلب کمک اگر جا رہا تھا اسلحہ کا یا دیگر ہتھیاروں وغیرہ، تو وہ سارا شام کے تھرو ہی جا رہا تھا. اب یہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ خود اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ بھی کہہ چکا ہے، اسرائیلی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہو گیا ہے، کہ اسرائیل کا جو ایک رنگ آف فائر کا جو ہم ایک اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، ایک دائرہ جو تھا، تو وہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے گا کہ اس میں وہ کھٹ چکا ہے. تو یہ بہت بڑا چینج نہیں تھا کیا؟ بہت یہ جو اس وقت ٹیررسٹ شام کا آنا اور چیزوں کو ٹیک اوور کرنا، اور پھر اس کے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ لبنان بھی اس وقت خطرے میں آ چکا ہے، شام کا بھی جو دبدبہ تھا وہ کم ہو چکا ہے، کیونکہ اسرائیل اس جگہ کو بھی کیپچر کر چکا ہے جو پہلے نہیں تھی اسرائیل کے پاس، اور فلسطین کے اندر بھی جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ مذاکرات 10 سے 12 بار کوشش کی گئی لیکن حل نہیں ہو رہے. تو کیا اس کی اہم وجہ شام میں تختہ الٹنا تھی؟ یہ کیا، چلیں اس کو سوال کو بھی تبدیل کر، یہ کیا ایک کامیابی تصور کی جا سکتی ہے؟
کس کی؟ اسرائیل اسرائیل کی آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسرائیل کڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اسرائیل ایک ایسا بیداری کے ساتھ مانیٹرنگ کرنے والا ملک ہے مشرق وسطیٰ میں کہ اس نے اس چیز کو کیش ہلکی کیا، سی بھی تبدیلی کو وہ کیش کرتا ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے. آپ عرب سپرنگ کی مثال لے یہ لو. چیز سمجھ میں آنے عرب والی ہے. سپرنگ جو شروع ہو گئی تھی بظاہر تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک عوامی تحریک ہے اور ڈکٹیٹرشپ سے لوگ خود کو چھڑا رہے، آزادی حاصل کر رہے، لیکن آپ سوڈان کو دیکھیں، آپ مصر کو دیکھیں، یا ہر جگہ پر عرب سپرنگ کے پیچھے اسرائیلی ادارے کھڑے تھے. اچھا جی، اور انہوں نے اسلامی ممالک کے اندر جو ہے وہ حالات کو خراب کیا، وہاں کے معاشی، وہاں کے اقتصادی، وہاں کے پولیٹیکل، وہاں کے امن و امان، اس کو خراب کرنے میں ظاہری بات ہے کہ اسرائیل کی کوشش پہلے دن سے یہ ہے کہ اسلامی ممالک، نمایاں ممالک جو ہے جن کے فورسز مضبوط ہے، جن کے ڈیفنس ادارے مضبوط ہے، ان کو کمزور کیا جائے اور ان کے اس میں جسم میں دیا. آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا کہ اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان جن کے پاس فورسز مضبوط افواج ہیں جی ان کو کمزور کیا جائے. کیا اس تمام سینیریو سے نمٹنے کے بعد یا یہ تمام حربے اپنانے کے بعد اسرائیل براہ راست پاکستان کی طرف آ سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں حالات کا تجزیہ کرے، جیسے مصر ہے، اس کی ایک مضبوط فورس ہے، فوج ہے. آپ اگر اس کو دیکھیں، سوڈان کو دیکھیں، عرب دنیا کے اندر مضبوط فوجی تھی اس کی. سیریا کو دیکھیں، قطع نظر بشار الاسد کے ذاتی مظالم کے یا ان کے خاندان کے مظالم کے، استبداد کے، جبر کے، سیرین فوج جو تھی وہ عرب دنیا میں تقریباً چھٹی مضبوط فوج تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ختم کرنا، تحلیل کرنا، یہ روز اول سے اسرائیل کے لیے ایک ٹارگٹ تھا، ٹھیک ہے، ایک ہدف تھا، وہ اچیو کر چکا ہے اس کو. اسی طرح اسرائیل کی کوشش یہی ہے ہمیشہ کے لیے کہ خطے کے اندر کوئی بھی ملک، وہ اسلامی ملک ہو، وہ اس کا دشمن ہے، خواہ وہ کوئی بھی ملک ہو، وہ پاکستان ہو، پاکستان کے لیے اس وقت کن چیلنجز کو پاکستان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے 2025 کے اندر، جب جغرافیائی طور پر زمینی جو خطے ہیں، جو ممالک ہیں، ان کے اندر حکومتیں چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ تو پاکستان کے لیے کوئی ایسا چیلنج ہے اسرائیل کی طرف سے؟ اگر ہم عرب سپرنگ کے جو عوامل تھے، محرکات تھے، ان کا باریکی کے ساتھ تجزیہ کرے تو ہمیں بعض چیزیں میں بہت مشترکہ نظر آتی ہے. اچھا. سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ہاں جس انداز سے ایک تحریک ابھارا جا رہا ہے، لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، اگر آپ ان کا تھوڑا سا موازنہ کریں مصر کے ساتھ، سوڈان کے ساتھ، شام کے ساتھ، تو یہ چیزیں آپ کو بڑی ان کے اندر ایک مطابقت نظر آئے گی. پاکستان کے اندر بھی آپ کو یعنی اداروں کے خلاف اور ان کے خلاف لوگوں کو کیا اکسایا جا رہا ہے، اور یہی چیزیں جو ہے ہم مصر میں دیکھ چکے ہیں، یہی چیزیں ہم سوڈان میں دیکھ چکے ہیں، یہی چیزیں ہم نے لیبیا میں دیکھی ہے، یہی ہم نے تیونس میں دیکھی ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے لاسٹ میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کا انجام دیکھتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. افراتفری اور بہت ایک سخت حالات، گمبھیر صورتحال جس کو کہتے ہیں، ہاں وہ بحران. تو ظاہری بات ہے کہ اسلامی ممالک اس چیز کا باقاعدہ ٹارگٹ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس سے، پھر یہ ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، ایران سے مشرق وسطیٰ شروع ہو رہا ہے، تو ہم ظاہری بات ہے کہ ہم اس کو بڑی باریکی کے ساتھ مانیٹر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. بہرحال بہت شکریہ علی صاحب آپ کا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی گہری نگاہ اسی طرح رہے تاکہ ہم مزید اس کی ڈیولپمنٹ پہ جائیں. اور مزید میں چاہوں گا کہ اب ہم ذرا ماضی یہ قدیم کو بھی ڈسکس کریں کہ عرب اسپرنگ میں کیا کیا ہوا، اور یہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بگاڑ کہاں سے جو ہے وہ شروع ہوا ہے. ناظرین، اس وقت میں آپ کو ایک ہی بات بتا دوں کہ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے کہ پاکستانی حکومت، پاکستانی عوام، پاکستانی قوم، اس کا فرض کیا ہے. اور جیسے جیسے ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، دنیا نے بگاڑ کی طرف جانا ہے، اس نے سدھرنا نہیں ہے. اس کے حالات، اس کے معاملات اچھے نہیں ہونے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. یہ بشارت کی گئی ہے، یہ احادیث میں ہے، یہ چیزیں ساری لکھی ہوئی ہیں کہ جو حالات ہو رہے ہیں یہ حالات مزید اب بدتر ہوں گے. اس میں آپ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ خیر کے رستے پہ کھڑیں، آپ شر کے رستے پہ کھڑیں، یا آپ فرقہ وارانہ معاملات کی طرف لڑتے ہوئے کھڑیں، یا آپ جوڑنے کی طرف کھڑے ہوئے؟ آپ توڑنے والوں میں ہیں یا جوڑنے والوں میں؟ اس سیگمنٹ کو بنانے کا، کرنے کا صرف مقصد یہ کہ دنیا کی طرف سے جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کو پتہ چلے، آپ کا دماغ کام کرے، اور آپ اپنا موازنہ خود کریں دوستوں سے، احباب سے، رفقا سے، رقیبوں سے، اور اپنے بلڈ ریلیشن سے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا ہے.
مجھے میری پوری ٹیم کو جو کہ بڑی محنت کرتی ہے، دیر سویر چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جو بھی دیر سے آئے گا اس کے اوپر کیا پینلٹیز لگیں گی، تو اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ بہرحال بڑی اچھی پیاری سی ٹیم ہے اور بڑا اچھا ایک فیملی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزرتا ہے۔ اس کی وجہ سے، اس ٹیم کی وجہ سے آپ کو یہ پروگرام دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے معزز مہمان، میرے ٹیم ممبرز کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔